आखिर अचानक से ऐसा होता क्या है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची पोस्ट करते हैं और नीचे पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लिख देते हैं। फिर उससे भी बढ़कर ये होता है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार उसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची को अपना भाई कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इस पोस्ट का या इस खबर का पस मंज़र क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर उस तरह से बात नहीं की जा रही और आज के इस व्लॉग में वही पस मंज़र मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अमेरिका क्यों इतनी अहमियत और हसासियत दिखा रहा है कि ईरान के अंदर से जो उनका पायलट है उसको हर सूरत में रेस्क्यू करना है। अमेरिका को एक मिनट के लिए निकाल भी दीजिए, कोई भी मुल्क अमेरिका की जगह होता तो वो अपने फाइटर जेट के पायलट को बचाने के लिए किस हद तक वो जा सकता है और क्यों इतना ज़रूरी होता है अपने मुल्क के फाइटर जेट के पायलट को बचाना, इसकी अहमियत के ऊपर भी हमने बात करनी है। और कुछ खबरें ये भी सामने आ रही है कि मगरबी दुनिया की तरफ से रेड सी के आसपास अपने नेवल ऑपरेशन को बढ़ाने की बातें और इक़दामात और पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है, जो तासुर ये दे रही है कि आने वाले दिनों में जंग का दायरा मज़ीद वसी भी हो सकता है। और सबसे अहम जिसके ऊपर हमने बात करनी है, इन दिनों जो एक बार फिर से पाकिस्तानियों के ज़ुबान के ऊपर एक मौजू जो है वो ज़ेर बहस आ चुका है कि पाकिस्तान ने अरब ममालिक के साथ क्या कुछ किया है और मौजूदा सिनेरियो में वो पाकिस्तान के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों को एक तरतीब के साथ आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 5 अप्रैल 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की ये पोस्ट और जिसका उर्दू तर्जुमा मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ। ईरान का मौक़िफ़ अमरीकी मीडिया की तरफ से गलत तौर पर पेश किया जा रहा है। हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए गहरे शुक्रगुजार हैं और हमने इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। हमारी फ़िक्र इस गैर कानूनी जंग के ख़ात्मे की हतमी और पायदार शराइत की हैं जो हम पर मुसल्लत की गई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पोस्ट जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की तरफ से की जाती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इसी पोस्ट को रीपोस्ट किया और क्या लिखा, अंग्रेज़ी में लिखा, उर्दू में पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई अराक़ची की वजाहत का शुक्रिया। आपके बयान ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार के खिलाफ फैलाई गई झूठी प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ईमानदार सालिस के तौर पर अपना किरदार अदा करता रहेगा। अब इस पोस्ट का जो पस मंज़र है जो कि वाल स्ट्रीट जर्नल की खबर के अंदर आया है, वो रखने से पहले मैं यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। जब वाल स्ट्रीट जर्नल की खबर सामने आती है तो सबसे पहले जो है वो हमारे जो इंडियंस हैं जो हमेशा हमसे नाला रहते हैं, गिले शिकवे रहते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। देखा ईरान पाकिस्तान की तरफ से तो बड़ी सालिसी की कोशिशें की जा रही थी, ईरान ने तो इनकार कर दिया, ईरान ने तो कह दिया कि भाई हमने तो पाकिस्तान आना ही नहीं है। और फिर एक और जो तबका पाकिस्तान के अंदर था जो जिनके लिए पैगाम पहुँचाना ये भी बड़ा ज़रूरी है कि देखिए हम बहुत जल्दी एक राय कायम कर लेते हैं, पाकिस्तान ने ईरान के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, तनहा कर दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ईरान की अवाम तेहरान की सड़कों पर निकलती है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो हमें इतनी जल्दी किसी भी हवाले से कोई तासुर या कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए, बिलखसूस ऐसे दिनों के अंदर जब सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील होती हुई हमें नज़र आती है। अब इस खबर का पस मंज़र क्या था वो पढ़कर मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो रिपोर्ट क्या थी। 2 अप्रैल 2026 को ये खबर सामने आती है वाल स्ट्रीट जर्नल की। ये खबर क्या है ये मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ। वाल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान की क़यादत में जारी सालिसी की कोशिशें मुर्दा रास्ते यानी कि डेड एंड पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वफ्द जिसकी क़यादत अमरीकी नायब सदर JD वेंस कर रहे थे 2 मरतबा ईरान से बरह रास्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आने को तैयार थे। दोनों मौक़े पर आखिरी लम्हात में कोशिशें नाकाम हुई। ईरान ने मज़ीद वक्त मांगा और शिरकत से गुरेज किया। ईरान ने तमाम सालिस का किरदार अदा करने वालों को बताया कि वो अगले चंद दिनों में इस्लामाबाद में अमेरिका के हुकाम से मिलने के लिए तैयार नहीं और वाशिंगटन की पेश करदा शराइत को नाकाबिल कबूल करार दिया। इस रिपोर्ट ने इलाकाई अमन की कोशिशों को एक बड़ा धचका करार दिया और कहा कि ईरान ने पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले मुमकिन बातचीत से इनकार कर दिया है। और इसी तरह की खबरें आपने दीगर मीडिया आउटलेट के अंदर और मगरबी मीडिया के अंदर भी आपने यकीनी तौर के ऊपर पढ़ी। फिर ये खबर भी सामने आई कि ईरान इस हक़ में नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो और अमेरिका और ईरान जो है वो वहाँ पर बैठे हों। हाँ, अगर कतर में होते हैं, ओमान में होते हैं तो फिर ईरान को कबूल होगा। ये इस तरह की जो खबरें हैं, दावे हैं, ये सामने आते रहे और जब इस तरह की चीज़ें सामने आई तो फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने ये ट्वीट किया कि हम पाकिस्तान के किरदार जो कि सालिसी के हवाले से है, हम उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा
ادا کرتے ہیں اور پاکستان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اور پاکستان زندہ باد کا انہوں نے نعرہ جو ہے وہ اس خبر کا جو پس منظر ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ وہ چیزیں تھیں جو پاکستان کے تمام میڈیا کے اندر یہ گردش کرتی رہی۔ اب آ جائیے اس خبر کے اوپر کہ امریکہ کو نکال دیجئے، کوئی بھی ملک ہوگا اس کے لیے ایک فائٹر جیٹ کا جو پائلٹ ہے وہ کیا اہمیت اور حساسیت رکھتا ہے، یہ چیز میں آپ کے سامنے معلومات شیئر کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا ایک جو طیارہ ہے وہ ایرانی حدود کے اندر گرا، اور اس میں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو پائلٹ ہے ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے۔ ایران نے بھی اپنی عوامی سطح کے اوپر اعلان کیا ہے کہ جو اس کو پکڑ کر ہمارے حوالے کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اور امریکہ کی طرف سے بھی اپنی اس پائلٹ کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، آپریشن جو ہے وہ شروع ہے۔ کچھ اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن کنفرمیشن نہیں ہے، بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو کر لیا گیا ہے، بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تک تلاش جو ہے وہ جاری و ساری ہے، ممکن ہے جب تک یہ ویڈیو آپ تک ملے صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے کہ امریکہ کے لیے پائلٹ کی واپسی اتنی اہم کیوں ہے۔ دیکھیے امریکہ جیسے سپر پاور ملک کے لیے اپنا پائلٹ کو دشمن کی سرزمین سے بچانا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ خالص فوجی اور تصویراتی ضرورت ہے۔ ایک پائلٹ کی گرفتاری نہ صرف ایک شخص کا نقصان ہے بلکہ یہ پوری فوجی مشینری، انٹیلیجنس اور قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ اس کے اندر بہت سے پوائنٹس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی کو سمجھیے۔ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ نو ون لیفٹ بیہائنڈ۔ ایک پائلٹ کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ پیچھے کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے، ہم نے بڑی صفائی کے ساتھ آپریشن کرنا ہے، جو بھی ہم نے اقدام کرنا ہے، ہمارا کوئی بندہ وہاں پر زندہ سلامت جو ہے وہ نہ رہ جائے، کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ نو ون لیفٹ بیہائنڈ والی جو پالیسی امریکہ کی ہمیشہ سے رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ حساس فوجی رازوں کا جو تحفظ ہوتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ F-15E جیسے جدید طیاروں کے پائلٹس کے پاس جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر، ریڈار سسٹم، ہتھیاروں کے کوڈز اور خفیہ آپریشن پلانز کی معلومات ہوتی ہیں۔ اگر پائلٹ کسی دشمن قوت کے ہاتھ لگ جائے تو ٹارچر کے ذریعے یہ راز اس سے کوئی بھی ملک ایران ہو، کوئی بھی XYZ ہو، وہ اسے نگلوا بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی مورال جو ہے وہ بڑا ڈاؤن ہوتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ یعنی کہ پائلٹ سے فوجی یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ پھنس بھی جائیں تو انہیں بچانے کے لیے پوری طاقت لگائی جائے گی، اور اگر یہ اعتماد ٹوٹ جائے تو مشن پر جانے کا حوصلہ دیگر پائلٹس کے لیے، دیگر مین پاور کے لیے کم پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے امریکہ ہو یا کوئی بھی XYZ ہو، اس کے لیے اپنے فائٹر جیٹ کی جو اہمیت اور حساسیت ہوتی ہے، فائٹر جیٹ کے پائلٹ کی اہمیت اور حساسیت ہوتی ہے، وہ اس لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کی طرف سے جو انڈیا کا طیارہ گرایا گیا فائٹر جیٹ، اور ابھینندن کو گرفتار کیا گیا، اور بھارت کی طرف سے بھی کتنی اہمیت اور حساسیت دکھائے گی کہ کسی بھی طرح ہمارا جو پائلٹ ہے اسے واپس کیا جائے، اور پاکستان نے خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کا جو پائلٹ ہے ابھینندن انہیں ان کے حوالے کیا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا اس خبر کے اوپر آ جائیے کہ یورپی یونین کے جہاز جو ہیں وہ ممکنہ طور پر ریڈ سی کے آس پاس ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے 2 قسم کے آپریشن جو ہیں وہ آغاز ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک اسپائڈس کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ آپریشن جو ہے یہ فروری 2024 میں شروع کیا گیا تھا، لیکن اب اس کے اندر مزید وسعت کی گئی ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یمن کے جو حوثی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے جو تجارتی جہاز یہاں سے جاتے ہیں، گزرتے ہیں، یا جو زیر سمندر انٹرنیٹس کی کیبلز ہیں، دیگر جو ایکوپمنٹ ہے ان کے تحفظ کے لیے یہ جو آپریشن ہے ان کا آغاز کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک ایٹلانٹا، یہ 2008 میں شروع ہونے والا یہ یورپی یونین کا قدیم ترین بحری آپریشن ہے، جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً جو مغربی دنیا ہے، یورپی یونین ہے، وہ ریڈ سی کے آس پاس اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران ایسے انتباہ بہت بار جاری کر چکا ہے کہ اگر جنگ کا دائرہ کر وسیع ہوتا ہے تو باب المندب کو بھی بند کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ رستہ بند ہوتا ہے تو ظاہر ایسے براہ راست جو مغربی دنیا ہے وہ متاثر ہوگی، اور اس کے تحفظ کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اپنے نیول آپریشن کو جو ہے یورپی یونین نے یہاں ریڈ سی کے آس پاس بڑھا دیا ہے۔ اب آ جائیے سب سے ویلاگ میں اہم حصے کے اوپر۔ پاکستان اور خلیجی ممالک کے، پاکستان اور عرب ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ ماضی کے اندر کیسے رہے اور کس نوعیت کے رہے، کیونکہ ابھی تو خبریں سامنے آ رہی ہیں نا کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے ظاہر ہے ان کا قرضہ تھا، انہوں نے ہمیں پیسے دیے تھے، مشکل وقت میں دیے تھے، اب انہوں نے لے لیے، یہ ان کی مرضی ہے، ان کے پیسے ہیں، پاکستان پابند ہے، ایک ڈیل، ایک کمٹمنٹ کے مطابق ان کے پیسے دینے کا، پیسے دینے چاہیے، اس کے اوپر کوئی اعتراض، کو گلہ شکوہ، ناراضگی نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی آپ نے ہم سے اپنے پیسے کیوں مانگ لیے ہیں۔ اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھی یہ وضاحت جاری کی گئی ہے کہ ایسے جو تجزیے اور تبصرے ہیں یہ نہ کیا جائے۔ لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے پاکستان اور خلیجی ممالک کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ عرب ممالک، خلیج ممالک نے ہی پاکستان کے اوپر احسان کیا ہے، پاکستان نے ان ممالک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ پاکستان اور خلیجی ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور عمان کے درمیان تصویراتی تعلقات کی تاریخ محض دوستی کی نہیں بلکہ ایک ایسی خفیہ کشمکش کی داستان ہے جہاں پاکستان نے ہمیشہ اپنے عسکری قوت اور مہارت کو ان ریاستوں کے تحفظ کے لیے پیش کیا ہے۔ نمبر ایک، اگر ہم جائزہ لیتے ہیں ابتدائی دور کا 1947 سے لے کر 1960، صحرا کی حفاظت اور پاکستانی پسینہ اس کا عنوان کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت جب خلیجی ریاستیں خصوصاً متحدہ عرب امارات اور عمان ابھی قبیلوں کی شکل میں تھیں، پاکستان نے ان کے ریاستی ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔ متحدہ عرب امارات کے ایئر فورس کا پہلا سربراہ ایک پاکستانی تھا۔ عمان کی فوج کے اہم عہدوں پر پاکستانی افسران تعینات تھے۔ پاکستان نے ان ممالک کو دفاعی طور پر اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ اپنی بقا کے لیے پاکستان پر منحصر ہو گئے، لیکن جیسے ہی ان کے پاس پیٹرو ڈالر آیا، انہوں نے پاکستان کے دفاعی تعاون کو ایک خریدی ہوئی سروس کے طور پر سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے 1950 کے اندر وہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی آزادی کے وقت گوادر عمان کے کنٹرول میں تھا۔ جب پاکستان نے اپنی زمین واپس لینے کی کوشش کی تو عمان نے اسے برادرانہ تعلقات کی بجائے ایک تجارتی سودے کے طور پر دیکھا۔ پاکستان کو اپنی ہی زمین واپس لینے کے لیے لاکھوں پاؤنڈز ادا کرنے پڑے۔ عمان نے گوادر اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ پاکستان کا خیر خواہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے برطانیہ کا دباؤ تھا اور وہ اس سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ آج بھی عمان اور متحدہ عرب امارات کا جو مبینہ طور پر جو دعوے کیے جاتے ہیں، 2010-11 کی ایک رپورٹ بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ بلوچستان کے اندر جو عدم استحکام گوادر کا اس طرح سے ایکٹیو نہ ہونا کہیں نہ کہیں ہمارے ان خلیجی ممالک کا بھی کوئی اثر و رسوخ یا مداخلت جو ہے وہ یہاں پر ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ ایسی رپورٹ 2010-11-12 کے اندر بھی ہمارے سامنے آئی تھی۔ پھر اس کے بعد جدید دور کی اگر بات کرتے ہیں، 2015 کی اگر بات کریں تو یمن کا تنازع ہوا تھا۔ سعودی عرب کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی پاکستان کے اوپر، ایک اچھا خاصا دباؤ آیا تھا، نہ صرف پاکستان کی طرف سے بلکہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی پاکستان کے اوپر یہ دباؤ آیا تھا، اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایسی کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یمن تنازع کے اندر پاکستان نے اپنی فوج بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب یہ فیصلہ ہوا پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے کیا گیا تو متحدہ عرب امارات کے ایک وزیر تھے انور قرقاش، انہوں نے کھلم کھلا اس الفاظ میں پاکستان کو مخاطب کر کے کہا کہ پاکستان کو ایران کا ساتھ دینے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ یعنی اگر آپ نے فوج نہیں بھیجی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایران کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حالانکہ یمن اور سعودی عرب کا تنازع تھا، لیکن سعودی عرب کا یہ موقف تھا کہ یمن کے اندر جو حوثی ہیں انہیں پشت پناہی حاصل ہے ایران کی، اور یہی امریکہ اور مغربی ممالک بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ملیشیا سمٹ ہوا۔ اگر ہم بات کریں 2019 کی، اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے عمران خان۔ اس وقت بڑا ایک حیران کن اور المناک پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ کیا تھا کہ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے ایک ایسی سمٹ بلائی جو مسلم دنیا کے مسائل، اسلام فوبیا وغیرہ پر بات کر سکے۔ سعودی عرب نے اسے اپنی چودراہٹ کے خلاف سمجھا، اور عمران خان کو انتباہ ایک جاری کیا گیا یا انڈائریکٹلی پیغام سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کی حکومت کو جاری کیا گیا کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان وہاں گئے تو سعودی عرب میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کے لیے مشکلات بھی پیدا کی جا سکتی ہیں، اور اسٹیٹ بینک سے پیسے جو ہیں وہ بھی واپس لیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کا یہی ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اس فیصلے کو مؤخر کر دیا اور اس سمٹ کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوا کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت عمران خان، انہیں جہاز دیا ہوا تھا، محمد بن سلمان نے دیا ہوا تھا، اور رستے سے فون کر کے جہاز جو ہے وہ واپس بلا لیا گیا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوئیں کہ یعنی آپ ہماری بات مانو، نہیں مانو گے تو جو پیسے اور جو چیزیں ہم نے کی ہیں وہ فوراً آپ ہمیں واپس کر دو۔ پھر موجودہ صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی 3.5 ارب ڈالر جو ان کے پیسے تھے، اور ظاہر ہے میں کہہ چکا ہوں، پاکستان کے دفتر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں، ان کے پیسے تھے، مرضی ہے انہوں نے مانگ لیا، لیکن پاکستان کے اندر جو ترجیح ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو سٹانس ہے بڑا کلیئر ہے کہ ہم کسی بھی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے جو کسی مسلم ملک کے خلاف ہو۔ تو اسی کی وجہ سے جو خلیجی ممالک ہے، عرب ممالک ہے، وہ ہم سے کسی حد تک نالا بھی نظر آتے ہیں۔ اور پاکستان کے جو صحافی ہیں مالک صاحب جو ARY کے اندر پروگرام بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ متعدد بار خلیجی ممالک کی طرف سے پاکستان کو پیغام دیا گیا کہ آپ ایران کے معاملے میں بڑا کھلا سٹانس رکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں کچھ اچھا نہیں سمجھا جا رہا، ان کی طرف سے بھی ہے۔ اب یہ وہ تمام تر چیزیں اور تعلقات کی نوعیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہاں بھی ایک اور طبقے کے لیے جو چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو طبقات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایران نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، تو لہٰذا وہ جو ہرجانہ تھا 18 بلین ڈالر والا غالباً جو گیس پائپ لائن والا، وہ پاکستان نے کمٹمنٹ کے مطابق پورا کرنا تھا، نہیں تھا تو ہمیں دے دیں، اگر نہیں دیں گے تو ہمارے جنگ کا ساتھ دیں، اگر جنگ میں ساتھ نہیں دیتے ہیں تو پھر ہمیں جرمانہ دیں۔ ایران نے تو کوئی ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن متحدہ عرب امارات یا خلیجی ممالک کی طرف سے تو ایسے دباؤ آ رہے ہیں، اور ماضی کے اندر بھی آتے رہے، میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور وہ طبقہ
جو یہ کہتا رہا کہ نہیں ایران کا تو ٹلٹ ایک ہی سائڈ پر رہا ہے اور وہ ایران پاکستان مخالف رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ بددیانتی کر دی ہے، پاکستان نے جنگ کے اندر ایران کو تنہا کر دیا ہے، تو خلیجی ممالک بھی پاکستان سے ناراض ہیں، خفا ہیں، اور اپنی اس طرح کے فیصلوں سے اظہار بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ پھر بھی پاکستان نے جو ہے وہ ایران کو تنہا کر دی، تو ہمیں صبر و تحمل سے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد رائے جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔ تو خبر ہے، تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ممکن آپ اس سے اتفاق کریں، ممکن یہ بھی ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں، جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹ میں ضرور اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔